अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। मिट्टी में 5 बच्चों की हलाकत के मामले की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने फरमाया कि मैं मुदाखलत का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे मजबूरी में मुदाखलत करना पड़ती है। और जो लोग समझते हैं कि मैं टेक ओवर करने के चक्कर में हूँ, उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरी रिटायरमेंट के बाद वो मेरा नाम भी नहीं सुनेंगे। नाज़रीन, आज खुद नोटिस और इंतजामी मामलात में चीफ जस्टिस की तहरीक ने सियासत में बेचैनी को जन्म दिया है। लीगी शेरों के बाद अब जियाले भुट्टो भी चीफ जस्टिस के इकदामात को इदारा जाती मुदाखलत का नाम दे रहे हैं कि कराची के कचरे, पानी के बहरान, मिलावट से पाक दूध और थर पारकर में हारती नन्ही इंसानियत पर इंतजामी नाकामियों ने मुंसिफ आला को नोटिस लेने पर मजबूर कर दिया है। ये दुरुस्त है कि जब हुकूमतें अवामी मसाइल से पहलू तही करेंगी तो सवाल भी उठेंगे और जवाब भी मांगा जाएगा कि बदयाती नुमाइंदों की गैर फालियत और मकामी हुकूमतों की बेख्तियारी सियासतकारी की ही तो नाकामी है कि थर में बच्चों की मुसलसल अंबात, जहरीले पानी की फरहमी, कचरे की बहुतात और कराची और लाहौर के हस्पतालों की हालत जार का जिम्मेदार इंसाफ का निजाम नहीं, सरकार का निजाम है। नाज़रीन, बैड गवर्नेंस की ये सूरत हाल मुंसिफ आला को फिर ये कहने पर मजबूर कर देती है कि सरकार के करने वाले काम भी अदालत को करना पड़ रहे हैं। हुकूमत अपने काम खुद करे तो मुदाखलत नहीं करेंगे। बहरहाल ये वजाहतें वो तौजीहात हैं कि जिनका जवाब माजी में भी कभी नजरिया ज़रूरत की सूरत कौम ने देखा और कभी वसीतर कौमी मुफाद की सूरत। मगर इस सब के बावजूद सबसे बाला एक चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आइन है, और वो आइन हर इदारे की इख्तियाराती हदूद का तयन करता है। अगर अवामी मसाइल के हल में नाकामी पर अदलिया की मुदाखलत को मजबूरी ही समझ लिया जाए तो क्या 30 लाख मुकदमात निपटाने में नाकामी पर किसी दूसरे इदारे की मजबूरी भी जायज तस्वर होगी? One should think about that। साथ साथ अस खुद नोटिस के आर्जी इक़दामात अगर मजबूरी हैं तो फिर मातहत अदालतों में करप्शन की भरमार, अदालती इस्लाहात और मकामी हुकूमतों को इख्तियारात की अदम फरामी, क्या ये बेबसी नहीं? एहतसाब के नाम पर जिस इंसाफ का बोलबाला है, क्या इस फंदे में मुंतखब नुमाइंदों के अलावा किसी ताकतवर की गर्दन दबोचना इंसाफ की कोई मजबूरी नहीं? और अगर मजबूरी ही वाहिद तौजी है तो बस्साद एहतराम माय लॉर्ड, आइन से बड़ी कोई तौजी, कोई मजबूरी नहीं। इसी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन आज की तहलक खबर, क्योंकि तगड़ों की बात होती है और क्योंकि बात होती है बड़े बड़े मगरमच्छों की, और बात होती है किस तरह सिर्फ सियासतदानों को टारगेट बनाया जा रहा है। नाज़रीन, आज ही नारोवाल में वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ नैब की कार्रवाइयाँ कबल अज़ इंतखाबात धांधली है। आपको बताती चलूं कि अब से थोड़ी देर पहले नैब ने अपने एलामिये में नैब का ये कहना है कि एहतसाब की असल कहानी अब शुरू हुई है। ये दावा क्यों किया जा रहा है, एक छोटे से वक्फे के बाद आपको बताएंगे। स्टे विद द सन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। आपको बताती चलूं नाजरीन कि आज अपने एलामिये में नैब का कहना है कि एहतसाब की असल कहानी अब शुरू हुई है। नैब ने साबिक चेयरमैन रेलवे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद अशरफ काजी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सईद जफर और मेजर जनरल रिटायर्ड हामिद हसन भट्ट के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंसेस दायर कर दिए हैं। नैब अदालत में दायर किए गए जो रेफरेंसेस हैं, इनमें कहा गया है कि साबिक चेयरमैन रेलवे और अफसरान पर रेलवे गोल्फ क्लब लाहौर की लीज गैर कानूनी तौर पर देने का इल्जाम है, और रेफरेंस के मुताबिक साबिक अफसरान के अमल से कौमी खजाने को, नेशनल किटी को तकरीबन 2 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, इससे जायद का नुकसान पहुंचाया गया है। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल की जेर सदारत नैब के अहम इजलास में आज मेयर इस्लामाबाद शेखुल अंसर अजीज और चेयरमैन CDA के खिलाफ भी इंक्वायरियां जो हैं वो ऑफिशियली खोल दी गई हैं। दे हैव बीन ओपनड, और मेयर इस्लामाबाद और चेयरमैन CDA पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 1 अरब 90 करोड़ रुपए मालियत के जो हैं वो कुछ ऐसे क्लब्स हैं जिनको गैर कानूनी तौर पर मेट्रोपॉलिटन क्लब में तब्दील किया और उसके बाद एक प्राइवेट फर्म को, एक निजी फर्म को आगे सुपुर्द कर दिया। नैब की जानिब से जारी गैर मामूली एलामिये में ये भी कहा गया, आपको बताते चलें कि एहतसाब की असल कहानी, द रियल स्टोरी हैज़ जस्ट बिगन, ये अब शुरू की गई है। करप्शन में मुलव्विस हर किरदार को बिला तफरीक
بے نقاب کریں گے۔ اسلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ ناقدین کے جواب میں نیب کا کہنا ہے کہ الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، انتخابات میں دھاندلی کے الزامات نیب کی ساکھ کو متاثر کرنے کی مذموم کوشش ہے جو نیب کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ نیب نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ انتخابات میں کامیابی اور عوام کی توجہ جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ناقدین متبادل طریقہ کار جو ہے وہ اپنا رہے ہیں۔ نیب اپنا کام قانونی طور پر کرتا رہے گا۔ یہ محسوس ہوتا ہے کہ مخاطب اسلامیہ میں جو نیب کے آفیشلز اور نیب کے چیئرمین ہوئے ہیں وہ حکومت وقت سے ہوئے ہیں، بالخصوص some of the cabinet ministers including احسن اقبال صاحب جو آج عوامی اجتماع سے ناروال میں خطاب کرتے ہوئے یہ فرما رہے تھے کہ نیب منتخب حکومت کے خلاف کام کر رہا ہے اور لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ قبل از انتخابات دھاندلی ہے، یہ انتخابی دھاندلی ہے قبل از وقت کہ جب 2 ماہ انتخابات میں رہ گئے ہیں، کام اب شروع ہو رہا ہے، پچھلے 4 سال سے سستی دیکھی گئی ہے۔ تعارف کروائے دیتی ہوں، رانا افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر مملکت ہیں برائے خزانہ پاکستان مسلم لیگ نون۔ ہمارے ساتھ ممبر قومی اسمبلی تحریک انصاف کے علی محمد خان صاحب موجود ہیں۔ لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ قمر زمان قائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر رہ چکے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ رانا صاحب آپ سے آغاز کروں گی۔ ہر چیز جو ہے آپ کو ایک گرینڈ سکیم نظر آتی ہے اپنے خلاف، یعنی کہ آج ناروال سے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے یہ الزام لگایا اور آج چند گھنٹوں بعد یہ اعلامیہ سامنے آتا ہے، اکراس دا بورڈ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، مگر ایوری تھنگ از اے گریٹ کنسپیرسی اگینسٹ یو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ 4.5 سال تک یہ چلتا رہا، اب 2 مہینے الیکشن میں رہتے ہیں، اگر یہ 2-3 مہینے اور لیٹ کر لیں گے تو کیا پاکستان کھڑا ہو جائے گا؟ یعنی کہ کرے ہی نا، نہیں آپ پہ ہاتھ ڈالے ہی نا، نا آپ کی کوتاہیوں کے اوپر انگلی لگائیں نا۔ دیکھیں بالکل یہ بات نہیں ہے، اب تو ہمارے پروجیکٹس بھی کھڑے کر دیے، ہمارے سائن بورڈ بھی اتار رہے ہیں، تو میں خیال ہے ان کو بھی اگر 2 مہینے صبر کر لیں۔ دوسری بات جو مجھے آج رانا صاحب ڈیفرینشیٹ کریں سو موٹو نوٹسز آف دا سپریم کورٹ اور نیب جو اپنا کام کر رہا ہے۔ آئی مین کچھ پروز اینڈ کونس میں بھی نیگوشیٹ کیے جا سکتے ہیں، جس آپ کی بات میں وزن ہو سکتا ہے اگر آپ بات کریں اوور ایکٹیویزم کی، کچھ ادارہ جاتی حدود سے تجاوزات کی، مگر نیب کے حوالے سے جو بات اور جو الزام آپ کی گورنمنٹ لگا رہی ہے تعطر سے لگا رہی ہے۔ دیکھیں جہاں پہ اگر ایک ٹائم ٹیبل ہو نا اور ہمیں پتا ہو کہ یہ پرائرٹی لسٹ ہے نیب کی اور یہ اس لسٹ کے مطابق یہ کیسز شروع کریں گے، جو پک اینڈ چوز جب ہوتا ہے تو پھر اعتراضات آتے ہیں۔ سو آج جو پک اینڈ چوز ہو گیا، ایک آدھا فوجیوں کو بھی پکڑ لیا جہاں کے ان کے بہت سارے معاملات ہیں دکھانے کے لیے کہ ہم ان کو بھی کر رہے ہیں، ان کو بھی کر رہے ہیں، تو یہ پک اینڈ چوز اگر نہ ہو، اور پھر آج جو مجھے جس پہ اعتراض ہے کہ یہ تو پبلسٹی بھی ہو رہی ہے، ڈرامٹائز کیا جا رہا ہے، اصل کہانی اب شروع ہو رہی ہے، تو جو پرانی تھی وہ نقل کہانی تھی۔ یہ حق صرف میاں صاحب کو ہے، سابق وزیر اعظم کو ہے کہ وہ ڈرامٹائز کریں عدالتوں سے باہر نکل کے۔ احتساب کا ادارہ، ایک احتساب کا ادارہ اصل کہانی آ جائیں، کل کا شو ضرور دیکھیں، تو مطلب یہی ہے۔ علی بھائی ڈو یو اگری ود ہم؟ وہ کہہ رہے کل کا شو ضرور دیکھیں، ڈرامٹائز اور ایگزیجریٹ کرنا سچویشن کو، گو کہ ایز آئی سیڈ آئے روز اپنے نوٹس ہاتھ میں رکھ کے نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں، جرا کنٹینیو کر رہی ہے مگر فیصلہ وہ باہر آ کے روز سناتے ہیں کہ ناکام ہو چکی ہے، میں جیت چکا ہوں، میرے خلاف کوئی کیس نہیں۔ میں ایگری کرتا ہوں، بہت سی چیزیں پروب ہونے والی ہیں، ہونی چاہیے۔ Let's talk to him about this. It's very interesting. سر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پک اینڈ چوز نہیں کریں، ان کو پہلے کانفیڈنس میں لینا چاہیے حکومت وقت کو، ان کو لسٹ بھیجنی چاہیے کہ جناب اعلیٰ سرکار اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہ کیسز انیشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، ڈو جسٹس which is close to piousness, piety۔ آپ عدل کریں، یہ تقوی کے قریب، تقوی پھر بھی نہیں ہے، تقوی کے قریب ہے۔ دیکھیں ڈو جسٹس ایون if the heaven falls، انگریز کہتا ہے۔ آپ نے مجھے بڑی خوشخبری سنائی ہے جو مجھے نہیں پتا تھا، آپ نے بتایا کہ 3 جرنیلوں کی بھی پھینٹی لگنے والی ہے۔ یہ جج جرنیل اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، یہ سیاستدان کا تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔ اب یہ کون سی کہانی لائیں گے؟ اب پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ دیکھیں احتساب اور بے لاگ وہ ہونا چاہیے۔ یہ ابھی سائن بورڈ کی نے بات، ہمارے سائن بورڈ اتار دیے، رانا صاحب سائن بورڈ اتارنے چاہیے۔ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں ایک وقت ایسا آ گیا، نازک وقت آ گیا، سائن بورڈ بھی اتر رہے۔ ٹیک اٹ ایزی، آپ پانی پہ میں بات کرتا ہوں۔ دیکھیں میں نے اپنے حلقے میں کہا ہوا ہے، پہلے تو مجھے اللہ کے کرم سے فنڈ بڑے کم ملے کیونکہ میں بدقسمتی سے پی ٹی آئی میں ہوں، 1 روپے مجھے مرکز سے نہیں ملا۔ آج کل تو اربوں روپے کے فنڈ کھلے ہوئے ہیں، 1 روپے کا فنڈ نہیں ملا، لیکن جو بھی پرویز خٹک صاحب کی بھی، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کی زیادہ مہربانی ایم پی ایس پہ، لیکن چلو ہمیں جو کچھ ملا ہے، میں نے اپنے ورکرز کو کہا ہے، پی ٹی آئی کے ورکرز کو میں نے کہا جہاں علی محمد کا نام کا بورڈ بھی نظر آئے، اگر ہے بھی اس کو ہٹاؤ، اس پہ پی ٹی آئی کے بھی مت لگاؤ۔
उस पे हुकूमत पाकिस्तान लगाओ। मैं कोई अपने दादा पीर मोहम्मद खान की जमीन बेच के मैंने कोई गली नाली पक्की कराई है? यार ये क्या तमाशा है? यू गो टू फॉरेन कंट्रीज, आपने कभी मेहर साहब मुझे बताएं किस मुल्क में आपने देखा है कि वहां पे किसी सियासी जमात के वोट लगे हुए हैं? यहाँ पे वो जनाब ये बीबी शहीद का है, ये इमरान खान का, ये जरदारी साहब का। यार ये चीजें खत्म करो। सर I've lived abroad, कोई शख्सियत, कोई फर्द इदारों से बढ़ के नहीं है, सिस्टम से बढ़ के नहीं है। अच्छा, इधर तो बात हो रही है सिस्टम से बढ़ के होने की। एक और चीज देखें, लेट्स मेक इट अ बिट सिंपल। हमें आदत पड़ गई है पॉलिटिसाइज करने की। देखें, एक आदमी ने जुर्म किया, उसको सजा मिले। ये मत देखें उसने कौन सा कोट पहना है, उसने कौन सी यूनिफॉर्म पहनी है, वो वास्कट में आया है, वर्दी में आया है, जुर्म। अब यहां पे हो क्या रहा है? एक आदमी ने जुर्म किया, उसको पॉलिटिसाइज करने का माहौल है। जिसने जुर्म किया है वो 302 करके अंदर जाता है, बाहर निकल के ये करता है। वो बच्चे को मार के क्या था, वो जुतोई का जो केस था, वो कौन सा था वो यार ये क्या तमाशा है? ये रोज अभी मेरे ख्याल में आज की बात है, वो एक बच्ची को, फिर वो 6 साल की बच्ची को, उसके साथ वो ज़ैनब बच्ची जैसा वो मामला हुआ है। ये होगा और ये होता रहेगा। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी है कि वी हैव टेकन लाइटली, हम इसको। अच्छा, 2-3 इश्यूज को अब आप मिक्स कर रहे हैं। आई वांट टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज। कायरा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी कायरा साहब, अभी नैब की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया है जिसमें 3 जर्नैलों के खिलाफ रेफरेंसेस खोल दिए गए हैं, इंक्वायरियां खुल गई हैं, उसकी डिटेल्स भी दी गई हैं, बताया गया कितने अरबों का नुकसान पहुंचाया गया है कौमी खजाने को। और ये भी कहा गया इलामिये में कि नैब का ये मानना है कि एहतिसाब की असल कहानी अब शुरू हुई है। तो मेरा ख्याल है नैब महर ये वही जनरल साहबान हैं जिनका NLC के ऊपर और रेलवे के ऊपर और इस तरह 2-3 जनरल साहबान के नाम थे। फिर उस वक्त हमारे दौर में भी ये नाम आए। सर, एक रेलवे के हैं, CDA के हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद ज़फर हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड हामिद हसन भट्ट हैं सर। जी हाँ, ये एक मेयर NLC के थे और एक CDA का भी सर आपके चेयरमैन है। अच्छा देखिए, मैं ये नाम पुराने नाम है, बड़े अरसे से। I don't know अगर आपने आज देखा कि नहीं, नारोवाल से एहसन इकबाल साहब मुखातिब हो रहे थे एक जलसे से, और उनका ये मानना था कि नैब की सारी हरकतें, सारी कार्रवाइयाँ, सारी एनर्जीज जो हैं वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात में धांधली करने के लिए हो रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नैब जो कुछ कर रहा है वो इनके खिलाफ एक महाज खोल रहा है, विच इज़ प्री पोल रिगिंग, प्री इलेक्शन रिगिंग। तो मुझे ताज्जुब हुआ, ये तो अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब की इधर बात कर रहे हैं नैब के चेयरमैन। देखिए मैं पहली बात तो ये है, मैंने कहा ना कि जनरल साहबान का ऑलरेडी पुराने नाम थे, कोई नया केस इनके खिलाफ नहीं खोला जा रहा, और इनकी इन्वेस्टिगेशन हमारे दौर में भी उस वक्त कहा गया था कि उनका कोर्ट मार्शल करेंगे, खुद फौज करेगी, लेकिन फिर नैब ने इसको टेकअप किया। अच्छी बात है, होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। अगर बाकी भी कोई इसमें इन्वॉल्व है तो बिल्कुल उसका भी होना चाहिए। और हम तो एक यूनिफॉर्म लॉ लाना चाहते थे, उस वक्त मियां साहबान ने हमारा साथ नहीं दिया, मुस्लिम लीग ने, वरना हमारा ख्याल यही था कि यूनिफॉर्म लॉ हो जिसमें सबका एहतसाब हो पाए। रही बात ये विक्टिमाइजेशन की, तो महर जिससे भी हमारे जैसे मुल्कों के अंदर, क्योंकि हम राय आमा को बहका लेते हैं, जो भी चोर होता है, जो भी करप्ट होता है, वो जब मजमे में जाता है वो इस तरह की मीडिया कैंपेन करता है, वो इस तरह की इसकी बताता है, वो बड़े बड़े जलसे कर लेता है। कोई भी, मैं किसी को स्पेसिफिक नहीं करता, और उसकी बुनियाद पर वो कहता है देखा जी मेरे साथ तो बड़ी ज्यादती हुई। और माजी में क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर नैब के कवानीन या एहतसाब का इदारा जो था, ये अपने मुखालिफिन के खिलाफ या फौजदारी केसेस या अदालतें इस्तेमाल होती रही, एजेंसियां इस्तेमाल होती रही, फौज इस्तेमाल होती रही, बाकी इदारे इस्तेमाल होते रहे। सो अब भी इसके शायबे हैं। मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग को पहली दफा हिसाब देना पड़ गया है, और उनकी क़यादत के बारे में अब उनको क्लियर है। एहसन इकबाल को छोड़िए, एहसन इकबाल तो खैर प्रोफेसर साहब जो बात करेंगे। अब तो इस मुल्क के वजीर आजम ने कहना शुरू कर दिया है, उन्होंने बाकायदा कल कहा कि ये जो नैब की अदालत है ये हमें इंसाफ नहीं देगी। और जब वजीर आजम ये बात कह रहे हैं तो मुझे बताएं मैं कहाँ जाके, वो कहता है ना कि हैरान हूँ दिल को रहूं कि पीटूं जिगर को मैं, कि मैं क्या करूं। जिसकी हुकूमत है, जो हुकूमत का सरबराह है, वो एक नैब के जज को कह रहा है, जो जिसके पास उनके क़यादत के केसेस है, कि ये हमें इंसाफ नहीं देंगे। कभी उनकी क़यादत और वो मिलके अदालत को गालियां देते हैं, फौज के खिलाफ बोलते हैं, कभी सेनेट पे चढ़ दौड़ते हैं वजीर आज़म
آج ہمیں انصاف نہیں دے گا ملک جس کے آپ چیف ایگزیکٹو ہیں اسی کے اداروں میں نو کانفیڈنس کرنا، کیا اپنے اوپر نو کانفیڈنس ایک طرف رکھیے. میرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اس جج سے انصاف کی توقع نہیں ہے تو کون مجھے توقع دلائے گا؟ کون کریکشن کرے گا؟ کون قانون درست کرے گا؟ اگر حکومت وقت یہ کرے گی. اور پھر مہر بڑا سمپل ہے. اب اگر آپ کسی بھی چور کو پکڑو گے وہ کہے گا تو میں تو بے گناہ ہوں، کسی قاتل کو پکڑے گا وہ میں کہوں گا کہے گا بے گناہ ہوں. عدالتوں میں روز فرد جرم لگتی ہے. سر مریم بی بی نے ابھی کیا کہا ہے ہری پور میں چاہوں گی بیکاز قاہرہ صاحب کا اشارہ ادھر ہی ہے کہ کس کے اوپر کس کی طرف دیکھا جائے. مریم بی بی نے کیا کہا ہے ہری پور میں، ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. ہم بالکل عدالتوں کا احترام کرتے ہیں لیکن ہم سے انتقامی فیصلوں کے احترام کی توقع نہ رکھی جائے. اگر فیصلے اتنے ہی سچے ہوتے تو پھر آپ کو توہین کا خوف نہ ہوتا. ان کو تنقید اور توہین کا خوف نہیں ہوا کرتا. کبھی سنا ہے میرے بھائیوں کے پورے کا پورا نظام عدل 22 کروڑ عوام کے مسائل چھوڑ کر ایک لیڈر کو، ایک انسان کو مجرم ٹھہرانے کی کوشش میں لگ جائے؟ کبھی سنا ہے؟ بجائے اس کے کہ ایک کمزور فیصلے کی بنیاد پر دوسرے کمزور فیصلے کیے جائیں. عقل اسی میں ہے، ملک کی جو بقا ہے، سلامتی ہے، وہ اسی میں ہے کہ اپنے فیصلوں کو درست کرو اور ملک کو تباہی کے راستے پر چلنے سے بچاؤ. رانا صاحب عقل اسی میں ہے. اتنے بڑے ادارے سپریم کورٹ آف پاکستان، ان کے آنریبل جج صاحبان کو عقل دلائی جا رہی ہے کام جلسے میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کے یہ جو آپ نے کہا کہ اب جرنیلوں کا بھی احتساب شروع ہو گیا، مجھے جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی مٹی کے بنے ہوئے ہیں اور جس کو موقع ملتا ہے وہ کرپشن کرتا ہے. چاہے آپ وردی لیٹ می فنش، چاہے آپ وردی پہن لیں، چاہے آپ ٹوپی پہن لیں، چاہے آپ سیاست میں آ جائیں. تو جہاں تک کچھ کرپشن کرنے کا انسینٹیو ہے وہ موقع کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ جو ادارے کہتے ہیں جی ہم اپنا احتساب خود کرتے ہیں، ہم تو نیب میں نہیں جائیں گے. آئی تھنک آج کے بعد یہ ثابت ہو جانا چاہیے کہ نیب سارے اداروں کے لیے ہونی چاہیے. فوج کے اندر اگر احتساب ہونا ہے تو نیب کرے، جوڈیشری کا احتساب ہونا ہے تو نیب کرے، ہمارا احتساب ہونا ہے. آپ لوگ تو اپنے نظام انصاف کو تبدیل کرنے میں، احتساب بیورو کو تبدیل کرنے میں دونوں مل کے ناکام ہو گئے، تو اب آپ ججز جرنیلوں کو ابھی کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ میں آج اب سمجھ یہ آگئی کہ ہم سب کے لیے احتساب کا پیمانہ ایک ہونا چاہیے. یہ جو قاہرہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں نا، اپنا احتساب ہونے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہو بھی چلو بھائی سبھی کو گھسیٹو. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ آج آ جائیں نا. جو لوگ کہتے ہیں ہم اپنا احتساب خود ہی کرتے ہیں، ہماری عزت کا سوال ہے، ہم تو بڑے پارسا ہیں. ایک جی میں وقفہ لے لوں پھر آپ بات کریں. بالکل ایک وقفہ لے لیں سر، وقفے کے بعد پھر آتے ہیں. جرا کنٹینیو کر رہی ہے. نواز شریف صاحب بھارا کے فیصلہ بھارا سنا چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ جہاں سے بھی ہدایت دوں گا اس کے اوپر لبیک ضرور کہنا. کیا مطلب ہے وقفے کے بعد؟ واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو علی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مریم بی بی کا عقل دلانا سپیریئر جوڈیشری کو، ان کا کہنا کہ نیب نے ہمارے خلاف محاذ کھولا ہوا ہے، یہ سب کچھ جو ہے ان کے بیانیے میں صحیح طریقے سے بالکل فٹ ہو رہا ہے؟ جوڈیشل ایکٹیویزم کا بڑے چرچے ہیں آج کل. بلاول بھٹو بھی بول چکے. پیپلز پارٹی اور ان کا ایک ہی موقف نظر آ رہا ہے ابھی جوڈیشری کے اوور ایکٹیویزم کے حوالے سے. صرف آپ خاموش ہیں. نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان. آتے آتے مریم بی بی بڑے باپ کی بیٹی بننے کے بعد صرف تلخ زبان، اس سے کوئی لیڈر نہیں بنتا. لیڈر بننے کے لیے بے نظیر بھٹو بننا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، تکلیف سہنی پڑتی ہے. جب آپ فیس کرتے ہیں نا ٹرائلز کو، بی ایم ڈبلیو گاڑیوں کی پروٹوکول ہے جناب، 2-2 کروڑ کی ایک بلٹ پروف میں بیٹھے ہیں. آئے نا بچوں کو گود میں اٹھا کے بے نظیر بھٹو کی طرح فیس کریں نا، پھر بنتا ہے بندہ لیڈر. لیکن ہم کس سے گلا کر رہے ہیں؟ ہم کس سے پوچھ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں مہر صاحبہ کہ جن لوگوں نے، میں آئی ایم بی ویری بلنٹ، جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ان کے ہاتھ میں اختیار ہے کہ اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا، یعنی کہ احتساب کا پھندا ڈالیں. will they do it? they would never do it. اب دیکھیں، اب اس قوم نے ایک فیصلہ کرنا ہے. اس قوم نے فیصلہ کرنا ہے.
یا اس ملک میں احتساب ہونا ہے، یہ گند صاف ہونا ہے. سر آپ کو لگتا ہے جرا کنٹینیو ہو رہی ہے؟ نواز شریف صاحب کو باہر آ کے روز فیصلہ سنانا چاہیے کہ ناکام ہو چکے ہیں، کچھ نہیں نکلا، ایک ہفتے سے جاری ہے، سٹار وٹنس فیل ہو چکا ہے، خارج ہو جانا چاہیے تھا، یہ میں صاف ہوں بالکل، مگر بس ایک رٹ لگائی ہوئی ہے کہ نواز شریف کو نکالا. ویری سمپل وے. آپ کے سوال کا جواب ایک سوال میں ہے. آپ مہر صاحبہ ون آف دا موسٹ کریڈیبل اینکرز ہیں. کل کو اگر ڈان نیوز کا سربراہ جو بھی ہے مجھے نہیں پتا، وہ آپ کو یہ کہے کہ مہر صاحبہ تنخواہ تو آپ ہم سے لیتی ہیں، کام آپ جیو نیوز کے لیے کرتی ہیں، فلاں ایڈم کہاں ہے، آپ کیا کہیں گی؟ آپ کہیں گی میرے سے ظلم ہو رہا ہے، آپ اس کو کہیں گے کہ آؤ میرے سامنے، کس عدالت میں لے کے جانا؟ جس آدمی میں اندھیرا نہیں ہوتا نا، جس کو کچھ چھپانی، اس کے اندر یہ جیبوں میں کچھ چوری کما لی، وہ کہتا ہے چلو نا کس عدالت میں لے کے چلنا ہے. دیکھیں سر فیس تو کیا انہوں نے میں آپ کو ایک مزیدار انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ پہلے میں سوچا تھا بوائکاٹ کر دوں، بوائکاٹ کرنے کا وہ سوچ رہے تھے، انہوں نے پھر بھی فیس تو کیا ہے. بڑا ڈی فیس کیا. مجھے آج ایک وہ بات یاد آتی ہے، مجھے 30 سیکنڈ دے دیں. وی ور کڈس فرسٹ سیکنڈ ایئر میں پڑھتے تھے، پاکستان ورلڈ کپ جیتا تھا. خان صاحب نے ایک بات کی تھی اس زمانے میں، عمران خان نے، کہ ایٹ دا ٹوائلائٹ آف مائی کیریئر آئی فائنلی مینیجڈ ٹو ون دا ورلڈ کپ. میاں صاحب کے ٹوائلائٹ آف ہز کیریئر مدر نیچر ہیز گیون ہم اپرچونٹی. کون سی اپرچونٹی؟ کیا جی؟ یہ اپرچونٹی کہ آپ نے کرپشن کی ہے. اب ان کے پاس زبردست کام تھا، زبردست اپرچونٹی تھی کہ وہ کہتے کہ بھئی یہ لو رسیدیں، یہ جناب کس عدالت میں لے کے جانا ہے. وہ 35 سال کی سیاست کی کلین چٹ مل جاتی کو پرائیورٹی دیتے نہ کہ اپنی ذات کو. مگر آپ سے سوال ہے سر، ہری پور سے لے کے عدالت کے باہر تک دونوں والد اور صاحبزادی دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب وقت آئے گا، چاہے اور کوٹ ان کوٹ، بلکہ مریم بی بی اور میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں خود ملاحظہ کر لیجئے. سنیے. جہاں سے بھی میں ہدایات دوں ان ہدایات پہ آپ نے عمل کرنا ہے. بولو میرے ساتھ وعدہ کرو، میرے ساتھ وعدہ کرو، میری ہدایات کے عمل کرو گے؟ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ آندھی آئے یا طوفان آئے، مقدمے چلے یا جیلیں ہوں، نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑو گے. جیل جانے کی ذہن سازی کر چکے ہیں دونوں باپ بیٹی؟ اور دوسری پھر سر معذرت کے ساتھ شہباز شریف صاحب کس کھیت کی مولی ہیں؟ اگر ہدایات ساری جیل سے ہی آنی ہے تو ان کو کیا سیرمونیل پارٹی صدارت سونپی گئی ہے؟ ابھی علی محمد کہہ رہے تھے کہ اگر لیڈر بننا ہے تو بے نظیر بنے اور وہ بچے گود میں اٹھائیں، اور اگر وہ حالات آئیں گے تو جس کے اوپر آئیں گے اس وقت اس کا امتحان ہوگا. اور اگر آپ پتہ آئے تھے سر آپ باہر چلے گئے، آپ کا سوال ڈیل کے اوپر بھی انکاری رہے 10 یہ سال. تو اب بھی چاہتے ہیں یہ باہر چل جائیں تاکہ ان کا راستہ صاف ہو جائے. آج بھی یہی ماحول ہے کہ میاں صاحب مان جائیں. آج میاں صاحب ڈٹے ہوئے ہیں. اب آپ کے سوال کا جواب یہی ہے، آپ نے سوال وہیں سے نکلتا ہے آپ کا. ذہن سازی کر لی ہے جدھر سے بھی احکامات اور ہدایت دوں، جہاں سے بھی. اور مریم بی بی نے تو کہا آندھی آئے طوفان، مقدمے چلیں یا جیل ہو، نواز شریف صاحب کا ساتھ دو گے؟ جی بالکل. ہم اپنے ورکر سے پوچھ رہے ہیں کیا آپ دو گے؟ سر ورکرز تو صحیح ہے، تو وہ دو بیٹے جو بیٹھے ہوئے ہیں باہر سر، ان کو بھی بلا لیں واپس سر. ادھر ہی کے کمزور، لاچار، غریب، اسی کو کہنا ہے ساتھ دو گے. وہی آ کے پٹری کے نیچے آئے، وہی آ کے بیل کے نیچے آئے، بیل مجھے مار دھکا. سب کے بیٹے بلا لیتے ہیں. ببلو کو انجوائے کر دینے جو بیچاروں کو کیوں تکلیف سب کے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں. سب کے بیٹے آ جائیں یہاں پہ. کیوں قائرہ صاحب کیا لگ رہا ہے سر یہ ذہن سازی کر چکے ہیں پارٹی کے حوالے سے جو کہہ رہے ہیں، اور آپ کو یہ کہنا کہ میری ہدایت پہ لبیک کہیں گے، بات سنیں گے؟ یاد ہے آپ کو میاں صاحب کا ایک پرانا گلا تھا 99 کے بعد کہ مجھے کہا گیا تھا کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں. مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں کھڑا تھا. میں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی، ملک کے اندر ایک رویہ رہا. خود میاں صاحب اس کے موجدوں میں سے تھے، اس کے بینیفیشریز میں سے تھے، یا اس کو ٹول کو استعمال کرتے رہے کہ احتسابی قوانین کے ذریعے یا احتساب کے نظام کے ذریعے یا پولیس اور ایف آئی اے کے ذریعے اپنے مخالفین کو تنگ کرو، ان پہ کیسز بناؤ. زرداری صاحب پہ اور محترمہ پہ انہوں نے کیسز بنائے، پرویز مشرف نے بنائے، ضیاء الحق کے دور میں بنے. وہ کیسز ہم بھگتتے رہے. ہمارے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ مخالف کیس بناتا تھا. آج تو ان کی اپنی حکومت میں ایک عالمی ریولیوشن ہوئی ہے، اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوئی ہے، اور آج بھی میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد بھی ان کا صوبے میں بھی حکومت ہے، مرکز میں بھی حکومت ہے. پھر کون سا انتقام؟ بھائی کون لے رہا ہے انتقام؟ کس نے کھولے ہیں کیسز آپ کے خلاف؟ آج تو آپ حکمران ہیں. تین فلیٹ بڑے ہیں، 3 بلاول ہاؤس بڑے ہیں. سر میں گزارش کرتا ہوں ان کا بھی پوچھئے صاحب کی. میں کب کہہ رہا ہوں نہ کرے. میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی حکومت کا مخالف کون ہے؟ وہ کون ہے جو انتقام لے رہا ہے آپ سے؟ کس نے کیس بنایا آپ پہ؟ آپ کے تو اپنے کرموں جرموں وہ چند لوگ کون ہیں وہ کہ میاں صاحب جو کہتے ہیں جو ہماری حکومت نہیں، جنہوں نے ٹھان لی ہے کہ ہماری حکومت نہیں آئے گی، وہ چند لوگ کون ہیں؟ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بلوچستان کے اندر انقلاب لایا ہے.
سپریم کورٹ کے علاوہ کون ہوگا ملک میں؟ وہی لوگ ہیں، ڈرتے کیوں ہیں؟ وہی لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں؟ ہم سارے جانتے ہیں. میں نہیں جانتی. 4 دفعہ تو پہلے ہو چکا ہے، 1 دفعہ اور ہو جائے گا. اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے. انہوں نے ٹھان لی ہے کہ آپ کو آنے نہیں. خدا کا خوف کرے، کہو پہنچ کر رہی میرا ہے. کیبنٹ کا حصہ وفاقی وزیر ہے، میرے لیے تو آپ کی ہر بات ایک خبر ہے. جو آپ بہت ہمارے بڑی لوگوں بات کر رہے ہیں. جو ہمارے لوگوں کو آپ کی حکومت اس پہ غور کر چکی ہے کہ ایک سازش ہو رہی ہے کہ جدھر فوج اور اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ آپ لوگ 2018 کا الیکشن ایک ہی جیتیں. سوال اتنی دفعہ پوچھتے ہیں. ہم نے آپ کو آن ایئر بتایا کہ ہمارے لوگوں کو ٹیلی فون آ رہے ہیں، یہ بھی بتایا کون کر رہا ہے، اور یہ بھی بتایا مار رہا تھا ہر کوئی کہ آ رہے ہیں، کوئی لے کے بتاتے ہیں کہ آئے ہیں تو مانتے نہیں ہیں. 20 لوگوں کو آئے فون، اور یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں. اور پھر فرشتے تو نہیں آ گئے بلوچستان کے اندر کیا ہوا، یہ بھی بات اوپن ذکر ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں. قائرہ صاحب، وفاقی وزیر کی جانب سے کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ ٹھان چکی ہے کہ اب ان کی حکومت نہیں آئے گی. اس کے ساتھ آپ دیکھیے کوشش کر رہی ہے. ایک جوڈیشل ایکٹیویزم کا بھی مسئلہ ہے سر، جو بات کر رہے ہیں لوگ. اعتزاز احسن صاحب کے قریب بارڈر لائن جوڈیشل ایکٹیویزم ہے. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر کہ کیا پاناما ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پیدا کیا ہے؟ کیا فارن کمپنیز کے اقرار میاں صاحبان نے جو کیے، میرا بھی بڑا سمپل سوال ہے، یہ ہماری جوڈیشری نے کرائے ہیں. اگر وہ سارا مان چکے ہیں تو اس کی سزا اگر ملنے کا امکان، میرا قائرہ صاحب بڑا سمپل سوال ہے. وہ اینٹ سے اینٹ آپ کس کی بجا رہے تھے اور اب آپ جمہوریت کی بجا رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ وہ اینٹ سے اینٹ کس کی بجا رہے تھے؟ رانا صاحب، میرے ساتھ تو گلہ یہ تھا کہ مجھے ناجائز اس کالا کوٹ پہن کے جب میاں صاحب آپ شرمندہ ہو رہے ہیں، اس وقت آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کے ساتھ آپ مل کے گئے تھے اس کو ان کی گواہیاں ڈلوا کے. میں اس لیے کہہ رہا تھا، اور میں ڈر کے نہیں کہہ رہا. دیکھیں قائرہ صاحب، وقت بدلتا رہتا ہے. ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی اسی لیے کیا تھا کہ آپ ایک پیمانے سے چلیں، این آر او نہ کریں. خدا کے لیے پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کریں، ہندوستان کے نیریٹو کو کامیاب نہ ہونے دیں. پاکستان کے بارے میں جو ان کا نیریٹو ہے اس کو دنیا کے آگے تاثر اس کا ختم کریں. دنیا کو پتا چلے کہ پاکستان میں جمہوریت ہے، آپ کے ساتھ ایک مضبوط حکومت ہے. لیکن آپ لوگ ہر دفعہ وعدہ خلافی کر دیتے ہیں. اور پاکستان کی عمران خان سے ہم کیا شکایت کریں؟ یہ تو نئے آئے ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. آپ تو پرانے کھلاڑی ہیں، آپ کا تو کم از کم فرض تھا. اللہ میں ایسا پتہ نہ کرائے جب پاکستان کا پتہ آپ کاٹ دیتے ہیں. سر میرا کہنے کا مقصد یہ ابھی کہ مہر ایک منٹ رک جائیں، ٹھہر جائیں ذرا، مجھے بات کرنے دیں. اور بھائی مجھے یہ بتا دیجیے چارٹر آف ڈیموکریسی ہے کیا؟ چارٹر آف ڈیموکریسی بیسیکلی کچھ کام کرنے والے تھے جن پہ اگریمنٹ ہوا تھا. پڑھیے اس کو. اس نے کہا ہے نارو کر لو. اور بھائی جان، یہ this is not the way to talk. میں پلیز thank you, I am quitting. اگر یہی بات ہے کہ میں بیٹھا مطلب میں نے بات کی جمہوریت کی تو جنازہ بڑے دھوم سے نکل چکا ہے. لیٹس ناٹ کرائی اوور سپلٹ ملک. پرابلم قائرہ صاحب یہ ہے کہ جب سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف پٹیشنرز بن کے خود سپریم کورٹ کے دروازے پہ کھٹکھٹائیں گے اور اپنے مسائل خود حل نہیں کریں گے تو اس طرح کے وسوسے بھی جنم لیں گے، سپولیے بھی جنم لیں گے. میاں صاحب کے خلاف کوئی پٹیشنر نہیں ہے. میاں صاحب کے خلاف میں تو ان کی بات کر رہی ہوں. کالا کوٹ پہن کے یہ پھر گئے تھے مساق جمہوریت کے بعد. سر اور مساق جمہوریت خدا کے لیے، مساق جمہوریت کچھ آئینی ترامیم تھی، مساق جمہوریت میں کچھ قانون بننے تھے، مساق جمہوریت میں کچھ فیصلے ہونے تھے، اور وہ ہم کر چکے ہیں. 92% اب مساق جمہوریت عمل درآمد ہو چکا ہے. آپ کے مجھے لگتا ہے معذرت کے ساتھ، بڑے بھاری دل کے ساتھ، کہ مساق جمہوریت بی بی کے ساتھ ہی دفن ہو گیا تھا. یار وہ گاڈ سے کیسا نہیں ہے. دونوں حکمران جماعتیں اجازت دیں. حد ہو گئی ہے یار. قائرہ صاحب مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیں. اس کی کاؤنٹ ڈاؤن دیکھیں. قائرہ صاحب مجھے اجازت دیکھیں. جی پلیز بات کریے. اچھا ایسا ہے، دیکھیں رانا صاحب ذرا مجھے قائرہ صاحب دیکھیں. تھینک یو. دیکھیں، نہ عمران خان مہمان اداکار ہے اور نہ پی ٹی آئی. انشاءاللہ وی ان گورنمنٹ ان ویٹنگ. اور ہم کیوں ایسا بنے؟ کیوں بنے؟ وائی آر وی گورنمنٹ ان ویٹنگ؟ کیا ہم کوئی بہت بڑے سیاستدان ہیں؟ کیا بہت بڑا؟ ہم وہ ریئیکشن ہے جو آپ دونوں جماعتوں نے کیا. ایک منٹ مجھے اب اس میں 2 منٹ انٹرپٹ دیجیے گا. کہیں اور نہیں جاتے، کہیں اور پاکستان کے کہیں اور نہیں جاتے. اس پاکستان میں
دو دو تین تین بار ان کے وزیر اعظم بنے مہر صاحبہ بنے, عوام نے بنایا. ایک منٹ نہیں, میری بات سن لینا, ذرا ریلیکس کریں. ان کو کوئی اور بنائے گا. ان کا ایک سنیں نا, آپ مذاق بنا رہی ہیں اس کا. نہیں سر, مذاق نہیں ہے. آپ کا سنیں نا میری بات سنیں. وزیر اعظم عباسی صاحب کہہ چکے ہیں. I'm talking about some serious thing. دیکھیں ان کا وزیر اعظم 4.5 سال سے بیٹھا ہوا ہے, یہ کہہ رہے ہیں میرے دور میں, میاں صاحب کہہ رہے ہیں, او بھائی آپ آج بھی آپ کا دور ہے. یہ جو شاید خاقان عباسی صاحب ہیں, یہ کوئی نریندر مودی کے ان کے کلاس فیلو تو نہیں ہے, یہ تو آپ ہی کی جماعت کے وزیر اعظم ہیں. آپ کے 5 سال, پیپلز پارٹی کے 5 سال, اس سے پہلے مشرف کے 5 سال, اور اس سے پہلے پتہ نہیں کس کے 2 3 سال. یہ اسلام آباد میں ایک اسپتال یہ دونوں جماعتیں نہیں بنا سکی پراپر. یہ فلمز میں جا کے دیکھیں, کوئی میں آپ کو یہ میرا سر کریں, ان میں سے کس کا بچہ جا کے ان کی کون سی خواتین جا کے فلمز میں, عمران خان کی گھسی پیٹی لائن ہے. میری بات سنیں, یہ کیا تماشا بنا ہوا ہے. آج بھی جڑا والا میں یہ بچی کا 7 سالہ بچی کا ریپ ہوا ہے, لوگ جا کے سب کچھ جلا رہے ہیں. What the hell is happening in Pakistan? Accountability is the thing which سارا قوم جانتی ہے اور Then the big question میں وقفہ لے لوں. Then it all brings me to one big question, Rana سارا صاحب. چور پکڑا جائے. One big question. چیئرمین سے کہہ رہا ہوں, نیب کے چیئرمین سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, یہ نواز شریف پہ اختتام نہ کریں. اور میاں صاحب اگر آپ نے واقعی یہ پیسے ہڑپ نہیں کیے تو کوئی رسید تو ہوگی یار. 1950 میں بندہ, اس کو دیکھنا نہیں چاہ رہے. 1950 میں بندہ ایک سائیکل بھی لے لینا, اس رسید کو دیکھنا نہیں ایک چاہ وقفہ رہے. لے لوں جی, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے. جانیں گے کہ یہ سارے مسائل کا حل جو ہے, جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے, اس کو اگر دوسرا ادارہ پر کرنے کی کوشش کرے, بھرنے کی کوشش کرے, تو یہ جائز ہے یا نہیں. ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ناظرین, بہت سے ایسے کیسز ہیں جو عام آدمی کی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں, نکاسی آپ کا ایشو ہو, کچرے کا ایشو ہو, کراچی کا نقیب اللہ کے ماورا عدالت قتل کا کیس ہو, ہسپتالوں کے معیار کا کیس ہو, بیوروکریسی کے حوالے سے ہو, یہ سو موٹو نوٹسز ہیں جو ایک عام آدمی کی زندگی بہتر کرنے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان لے رہے ہیں. نیچرلی اکانومسٹ کے اندر بھی اس کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہوا ہے, تبصرے ہوئے ہیں, ان کو سیلیبریٹی جج کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے. بلاول بھٹو بھی اب بول پڑے ہیں کہ یہ اوور ایکٹیویزم جو ہے یہ مداخلت کر رہا ہے ایگزیکٹو کے ڈومین میں. پی ایم ایل این کا بھی یہی موقف ہے. کچھ جہاں 99% جو ہے وہ اصل ایشوز ہیں, جدھر بیڈ گورننس ہے اور ڈیلیوری نہیں ہو رہی حکومتوں کی طرف سے, چاہے صوبائی ہوں وفاقی ہوں, وہاں کہیں اس طرح کے کیسز بھی ہیں, جس طرح کے پنجاب کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ ہے لیڈ بائی ڈاکٹر سعید اختر, ادھر ڈاکٹر فیصل ڈار ہیں, ڈاکٹر حسیب ہیں, معروف اسپیشلسٹ ہیں, یہ سرجنز ہیں جو بہترین کام کر رہے ہیں, ادھر آ کے اپنی اسکل جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. ان کی سیلریز کے حوالے سے بھی ایسے نوٹسز اب لیے گئے ہیں کہ ان کو کم کیا جائے. سو کہیں نہ کہیں جو یہ کام ہو رہا ہے یہ بیک فائر بھی کر سکتا ہے, پوٹینشلی یہ نیگیٹو بھی جا رہا ہے. اس کے لیے غور کرنے کی بڑی ضرورت ہے. دا بگ کویسچن رائٹ ناؤ ان دا لاسٹ سیگمنٹ آف کورس از کہ جس طرح علی محمد صاحب کہہ رہے تھے کہ جب آپ نہیں ڈیلیور کریں گے, جب آپ ہسپتال اتنے گھٹیا بنائیں گے کہ آپ کی اپنی قیادت نہیں ادھر جا سکتی, باہر جاتی ہے, یا کراچی کو کچراچی بنا دے گی پیپلز پارٹی, یا نکاسی آپ کا ایشو چلتا رہے گا, تھر پاکر میں بچے مرتے رہیں گے, تو چیف جسٹس تو کہہ رہے ہیں کہ یار جدھر حکومتیں کام اپنا نہیں کریں گی ادھر میں آؤں گا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے, حق بجانب ہیں اپنے ریمارکس میں؟ جس چیز کے اوپر چیف جسٹس صاحب کو ایڈوائز چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 10 سال کے بعد فرسٹ ٹائم آپ کا گروتھ ریٹ 5.5% ہوا ہے. اوکے سر. اگر اگلے 10 سال آپ 7% پہ, اور 3 سالوں میں 19 ارب کی ایکسپورٹس بھی آپ نے گرا دی ہیں, فرسٹ ٹائم ان اگر آپ 10 سال لوڈ شیڈنگ کا سرکولر ڈیٹ بھی آپ نے پھر سے بڑھا دیا. I know these are all your subjects. اگلے 10 سال اگر آپ 7% سے گرو کریں گے تو شاید عوام کے سارے معاملات پھر بھی حل نہیں کر سکیں گے. This is why you are a third world country. تو ایک آپ کو انہوں نے ایک سوال چھوڑا تھا, آپ کو ہسپتال بنانے میں کس نے روکا؟ مجھے بتائیں. اب جیسے شہباز شریف صاحب یہ کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ کا کھول رہے ہیں, بہترین کھول رہے ہیں, جدھر آپ اچھا کام کرتے ہیں ادھر تو ہم ہیں نا سر آپ کو سراہنے کے لیے, ان کی پوائنٹ سکورنگ چھوڑیں. مگر ایک ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے سر کارڈیولوجی کا لیجس سے جدھر بیگم کلثوم نواز یا نواز شریف صاحب خود ادھر بستر میں لیٹ کے کہہ سکیں کہ یار آئی ایم ولنگ ٹو لیو مائی سیلف ایٹ یور ڈسپوزل, آئی نو ادھر بہترین سرجنز ہیں, بہترین تمام سروسز ہیں, آئی ول بی ٹیکن کیئر آف. دیکھیں مجھے بتائیں, علاج کے لیے اگر کوئی افورڈنگ ہے تو وہ ڈاکٹر ڈھونڈتا ہے, وہ ہسپتال نہیں ڈھونڈتا. اچھا, یعنی کہ وہ افورڈنگ ہے مگر پورے ملک میں پائی کا ڈاکٹر نہیں ہے. ملک کے بہرحال جدھر لیور ملک کے اندر آپ وہ کریں گے جو سب کے لیے ہوگا.
آپ کو پہلے پرائمری ایجوکیشن دینی ہے. آپ ہٹ کے سر آپ کو سرخاب کے پر لگے آپ کی لیڈرشپ کو. اگر کسی کے پاس پیسے ہیں میں اپنے بچے پرائیویٹ اسکول میں نو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. ناٹ ایکسیپٹیبل. ایک چیز کا مجھے آپ بات نہیں ختم کرنے دیں. دیکھیں میری بات کو ختم کر رہے ہیں. میرے جملے کو ختم ہونے دیں کہ پہلے آپ پرائمری اسکول ایجوکیشن دیں گے, پھر آپ مڈل کی ایجوکیشن دیں گے, پھر آپ ہائر ایجوکیشن. رانا صاحب مجھے ایک بات کا جواب آپ سب کے لیے کامن پلیٹ فارم ایجوکیٹڈ بنائیں آدمی گے. آپ نے نہ ایک سیکنڈ ابھی بتائیں فوج اتنی بڑی فوج ہے وہ کمر درد کا ہسپتال مجھے ایک چیز کا جواب دے دیں. اگر یہ نریندر مودی جو ان کا بڑا یار ہے, آپ لاتے نا ایسا زبردست انسٹیٹیوٹ کیوں کہتے نہیں ضرورت اس کو باہر جانے کی. ان کو دوست کی بات یاد دلا رہا ہوں. اگر ان کا یار غار جو ہے نریندر مودی, اس کے بچے سنیں نا, اس کے بچے باہر پڑھیں. اگر نریندر مودی کے احساس ملک سے باہر ہو, باہر بزنس کرے, علاج کے لیے بھی باہر جائے, لوگ اس کو پکڑ کے نا گنگا جمنا میں زندہ ڈبو دیں, اس کو زندہ گاڑ دیں, اس کو ستی ساوتری کر کے نا ستی. یار انڈیا کے اندر پرائیویٹ سیکٹر اگر ڈونلڈ وہاں ٹرمپ کا پہ علاج ڈیسٹینیشن شادیاں ہو رہی ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں آپ یو ڈونٹ بلیو ان ایجوکیشن سسٹم آف دا کنٹری. بچوں کو باہر اس ملک میں آپ اپنے علاج باہر کرتے ہیں, آپ اپنے احساس سے باہر رکھتے ہیں, وہ خود بھی باہر چلے جاؤ یار, ہم پہ رحم کرو. صحت اور تعلیم کی ایمرجنسی اس ملک میں ہونی چاہیے سر. آپ لوگ ادھر ڈیکیڈز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں مگر نہ ہیلتھ کیئر بہتر ہے, نہ اسپتال بنا سکتے ہیں, نہ اپنے اسکول آپ کے بچے ادھر کیوں نہیں جاتے. اپنا سینٹنس بھی کمپلیٹ نہیں کر سکتا. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں کہ آپ کی رسپانسبلٹی ایک پورے پاکستان کے لیے وہ کہتے ہیں طوفان آئے گا, یہ سینٹ کے الیکشنز نہیں ہے 2018 الیکشن, طوفان آئے گا میرا صاحب کہتے ہیں, عوامی رائے کا طوفان. سارے جیل جائیں گے انشاءاللہ. یہ اڈیالہ جیل میں صفائیاں ہو رہی ہیں اور میں ان کو کہہ رہا ہوں کوئی بے نظیر کو دوبارہ نہیں بننے لگی. سارے جیلی ہیں. امریکہ سے سرٹیفائیڈ کاغذ آ گئے ہیں, عمران خان بھی جیل جائے گا اور بھگوڑا ہے عدالتوں سے. اگر عمران خان نے آپ کی طرح کرپشن کی ہو نا, علی محمد 10 بار مر کے بھی اس کو ڈیفینڈ نہ کرے, آپ کی طرح نہیں ہے ہم. وہ کرپشن جو ہے ایک قسم کی نہیں ہوتی. سر کوئی آپ خبر دے رہے ہیں خان صاحب کے خلاف کوئی سرٹیفائیڈ پیپرز آ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالتوں سے بھگوڑے ہیں, ان کے مکان کے اوپر نوٹس لگ رہے ہیں, مکان کے اوپر نوٹس لگ رہے ہیں اور ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں. خود پیش ہو رہے ہیں, وہ خود آپ سے سوال ہے, آپ دوسری طرف بات کو لے جا رہے ہیں. قائرہ صاحب مسائل کا حل, سر مسائل کا حل از خود نوٹسز کے عارضی حل میں شاید نہیں ہے, یہ ہم تو سمجھ گئے سر, بڑے شاید نہیں سمجھ رہے, مگر بتائیے گا کیا کریں سر. ہم بھی آ کے چپ ہی ہو جاتے ہیں جب سندھ میں آپ کی کارکردگی دیکھیں, پنجاب میں ان کے ہسپتال دیکھیں تو ادھر بھی منہ کو تالے لگ جاتے ہیں. سر your last few words. مہر آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں, پنجاب میں مہر آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں. قائرہ صاحب مختصراً سر وقت. مہر گزارش یہ ہے کہ یقیناً کراچی کے سندھ کے اسپتالوں کو بہت امپروو کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس وقت بھی پاکستان کا بیسٹ جو کڈنی کا علاج ہو رہا ہے, خود چیف جسٹس صاحب پاکستان 1 لاکھ روپیہ انعام دے کے آئے ہیں اس ہاسپٹل کے ایم ایس کو. جو ڈاکٹر ادیب صاحب کی کارکردگی میں اس نگرانی میں ہو رہا ہے وہ الگ ہے. اور اس وقت 5 دل کے ہسپتال بنے ہیں سٹیٹ آف دا آرٹ, جو دنیا میں کم ہے. کینسر کا جو لیزر آرم کے تحت ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے وہ سندھ کا سب سے اچھا ہے, اور ہم نے باقاعدہ اشتہار دیے ہیں. چیک کر لیجئے نا, آپ کے لوگ گئے ہیں, میڈیا بھی گیا ہے, ان ہاسپٹلز میں جو 5 سٹیٹ آف دا آرٹ ہارٹ ہاسپٹل بنے ہیں, وہاں پہ لوگوں کا فری علاج ہو رہا ہے. 25 نئے ہسپتال بنے ہیں, بچوں کے ہسپتال بن رہے ہیں, سینٹرز بن رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہرحال عوام اس کا خود فیصلہ کریں گے کہ کدھر بہترین سروسز دی جا رہی ہیں کدھر نہیں. میرے پاس وقت کی قلت تھی ناظرین, ورنہ خواجہ آصف صاحب آج خوب برسے میڈیا کے اوپر, صحافیوں کو کرائے کا کہا, بکاؤ مال کا, میڈیا کو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کہا. وقت کی قلت ہے, دکھا نہیں سکتی. صرف ایک بات کہوں گی, لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ تھی, بہترین الفاظ اس کے اندر میڈیا فریڈم کے اوپر کہے گئے. The widest possible dissemination of information from diverse and antagonistic sources is the foundation of a free government of a free people. مسئلہ صرف یہ, حکومت تو آزاد ہے, عوام آج بھی آزاد نہیں ہے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.